नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको शाद और आबाद रखे। आज बहुत एक अहम मसला आपकी बारगाह में लेकर के हाज़िर हुए हैं। इससे पहले हमने चंद मसाइल निकाह से मुताल्लिक़, महर वग़ैरह से मुताल्लिक़ भी बयान किए। उसी में एक मसला ये आता है, क्या महर ये अदा करना ज़रूरी होता है, साथ ही साथ महर कितनी तरह का होता है। और एक मसला जो हमारे उर्फ़ में बहुत राइज है कि ये माफ़ करने से भी माफ़ हो जाता अगर औरत अगर माफ़ कर दे। और तीसरी चीज़ इसमें ये है कि हमारे मुआशरे में इस बात को भी ज़रूरी समझा जाता कि अगर महर उधार रखा गया है तो शबे ज़ुफ़ाफ़ में उसे माफ़ कराना ज़रूरी होता। तो इंशाअल्लाह आइए हमारे साथ आप जुड़े रहें, बने रहें। आज पूरी तफसील इंशाअल्लाह हम इसके आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा और इससे इंशाअल्लाह आपको महर से मुताल्लिक़ बहुत सी मालूमात हासिल हो जाएगी। पहले तो आप ये समझिए कि महर ये हक़ शरा है। शरीयत की तरफ से औरत के लिए, ये शोहर की तरफ से औरत के लिए सबसे पहला गिफ्ट है ये, जिसका अदा करना वाजिब है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरह निसा में है, व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। इसमें इसी बात का जिक्र किया गया कि तुम औरतों को उनके महर अदा करो। अब अगर वो खुशी खुशी आपको दे दें वो महर का पैसा, तो आप उसको खा सकते हो। एक चीज़ तो ये हुई। और दूसरी चीज़ आप ये समझें कि महर तीन तरह का होता। क्या क्या? एक होता महर, महर मुअज्जल, ऐन से है ये मुअज्जल, ताजील से यानी फौरी तौर पर अदा करना। ये खलवत सहीहा, हम बिस्तरी से पहले अदा करना ज़रूरी है। और अगर औरत वाकई मालूमात रखती हो तो वो शोहर को अपने पास आने से भी रोक सकती है उस वक्त तक जब तक कि वो महर अदा ना करे। ये किस महर में है? ये महर मुअज्जल में। यहाँ तक कि ऐसा हुआ, इससे पहले तो वो मियाँ बीवी मिल चुके हैं, लेकिन अब औरत मिलने से रोकती है और ये कहती है कि जब तक तुम मेरा महर अदा नहीं करोगे तब तक मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी, तब भी इसको ये इख्तियार हासिल रहेगा। ये औरत रोक सकती है, उसको देना होगा, क्योंकि ये महर महर मुअज्जल है, इसको अदा ही करना होगा। एक होता महर मुअज्जल, हमजे से ताजील, यानी इसको उधार बांधना। लेकिन उधार में भी इसमें मियाद होती है। मियाद क्या? एक उसका लिमिटेड वक्त होता, फिक्स वक्त होता। इसमें जो वक्त फिक्स कर दिया गया उसी वक्त पर अदा करना जरूरी है। उससे पहले अगर औरत मुतालबा करे शोहर से उस महर का, नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है। जो वक्त रखा गया है तो वो वक्त अभी नहीं आया, और जिस वक्त में वो वक्त पूरा हो जाए तो उस वक्त में वो उससे मुतालबा करेगी और उसके ऊपर देना जरूरी होगा। अब अगर वो नहीं देगा तो फिर औरत अपने पास में भी आने से उसको रोक सकती है। तीसरा होता महर मुतलक, इसी को महर गैर मुअज्जल भी कहते हैं, और तीसरा नाम कहें तो यूं कह सकते हैं महर मुअख्खर भी कह सकते हैं। ये क्या है? तो ये वो होता है कि जिसमें कोई फिक्स वक्त नहीं होता, बल्कि इसकी अदायगी का जो दारो मदार रहता है वो उर्फ पर रहता है। उर्फ का मतलब यह है कि अगर उर्फ में रखा तो महर मुतलक रखा गया महर, लेकिन महर गैर मुअज्जल यानी महर मुतलक एक ही बात है। अब रखा तो ये गया, बांधा तो ये महर गया, लेकिन वहाँ उर्फ में यह है कि देना ज़रूरी होता फौरी तौर पर ही, यानी महर मुअज्जल की तरह, तो उसको फौरी तौर पर ही देना ज़रूरी होगा। और अगर उर्फ में यह है
کہ اس کو دینا ہوتا ہے گا طلاق کے وقت میں یا موت کے وقت میں، تو پھر اسی وقت میں دینا ہوگا، اس سے پہلے مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہندو پاک میں جو رواج ہے تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ زیادہ تر معاملہ یہ ہوتا کہ کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، ہاں اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو تلواریں کھنچ جاتی ہیں ایک دوسرے کی طرف سے، لائیے میرا مہر۔ تو اس میں ہمارے عرف میں یہی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے تو اس وقت میں وہ مطالبہ کر سکتی ہے، تو اس وقت میں شوہر کو دینا ہی ہوگا، یا یہ ہے کہ انتقال ہو جائے تو ہوتا یہ، تو اس وقت میں دینا ضروری ہوگا۔ جو ترکہ چھوڑے شوہر تو اس ترکے میں سے اس کا مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی مہر کی اقسام کی، یہ 3 طرح کا 3 پرکار کا مہر ہوتا۔ ایک مسئلہ اب یہ آتا اسی میں، کیا مہر معاف کر دینے سے معاف بھی ہو جاتا؟ تو دیکھیے اگر واقعی عورت کسی کے دباؤ میں نہیں ہے اور وہ جانکاری بھی رکھتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس انداز میں اس نے ہوش و حواس میں جانکاری ہوتے ہوئے بغیر کسی دباؤ کے اپنے خوشی اگر معاف کر دیا تو واقعی معاف ہو جائے گا، معاف ہو جاتا معاف ہونے سے۔ مگر ہمارے یہاں پر جو یہ ایک رسم بنائی ہوئی ہے، رسم کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو یا تو وہ فوری طور پر ادا کر دیتے ہیں، یعنی مہر معجل ہوتا تو وہ ادا کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہوتا اگر مہر جو ہوتا معجل ہو یا غیر معجل ہو تو ایسی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ضروری سمجھتے ہیں اس صورت کو کہ جب تک معاف نہ کرا لیں تب تک ہم بیوی سے مل بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یہ، اور معاف کرایا جاتا ہے، یہ خوب معاف ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اچھا وہ بھی بیچاری شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے زیادہ متعارف نہیں ہوتے، تو ان کو بھی یہی سمجھا دیا گیا کہ مہر معاف ضرور کرانا تمہیں، اور اس کو بھی پتا کہ ہمیں معاف کرنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ مطالبہ بھی کرتے نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں علم بھی نہیں تھا، سمجھ رہے، ایک رسم کے طور پر انہوں نے معاف کیا۔ ایسی صورت میں معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں پھر ایک بات اور کہوں گا آخر میں کہ دیکھیے جسے دیکھو تو شادی کے لیے کما رہا، نکاح کے لیے کما رہا، جب کما رہا ہے تو سب سے مین چیز تو اس کے اندر یہ مہر ہی ہے، اصل چیز تو یہی ہے، ایجاب و قبول اور خرچہ یہ ہے فوری طور کا کہ اس کا مہر ادا کیا جائے۔ جب تم کما بھی زندگی تمام اسی کے لیے رہے ہو، شادی کے لیے، تو بھائی ایک عزت کے ساتھ اس کو پہلا گفٹ دیجئے، اور وہ ادھار کا کیا مطلب ہوتا، آپ نقد دیجئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اور کرنے میں یہ کرتے یہ ہیں کہ پیسہ کتنا ہی ہو مگر مہر غیر معجل، پھر اس کو بھی معاف کراتے نظر آتے ہیں، یعنی پہلی ہی ملاقات اور اسی میں اپنے آپ کو سلنڈر کرتے نظر آ رہے ہیں بیوی کے سامنے، تو وہ کیا مرد ہوں گے پھر، سمجھ رہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھیں، اور یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ جو مہر ہوتا ہے گا ایک رسمی کارروائی ہے، کاغذی کارروائی ہے، نہیں ایسا ہے، بلکہ مہر کا معاملہ تو اتنا مضبوط ہے، اگر کوئی متکٹا نکاح کرے، متکٹے سے مراد بے وقوف انسان، شریعت سے نا واقف، اور یہ کہے نکاح کرتے وقت میں کہ صاحب میں نکاح تو کر لوں گا لیکن مہر نہیں باندھوں گا میں، تب بھی اس کے اوپر خود بخود ایٹومیٹک مہر اس کے اوپر واجب ہو جاتا۔ مہر مثل، مہر کی اور بھی اقسام ہوتی ہیں، یعنی جو وہ عورت ہے تو اس کی جو سہیلیاں ہیں ددیال میں جتنی بھی، کیا ہمیں اس کی بہنیں ہیں، پھپھیری، سمجھ وہ تیری چچیری، تو وہ حسن و جمال میں، عادت و اخلاق میں، مالیت میں، تمام چیزوں میں جو اس کے ہم مثل ہوں، تو جو مہر اس کا تو وہ مہر مثل کہلاتا، وہی مہر اس کا خود بخود واجب ہو جائے گا۔ لہذا ان باتوں کو سمجھیے، سمجھ رہے، اور آپ نکاح کریں تو حسب حیثیت مہر رکھا جاتا ہے، حسب حیثیت ہی ہونا چاہیے، مگر اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ حسب حیثیت بھی اسی صورت میں ہے جب کہ لڑکے بھی حسب حیثیت ہی کام کر رہے ہوں۔ پتہ لگا لڑکی والوں کے اوکھلی کھودے بیٹھے ہیں پہلے ہی، سمجھ رہے ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے مطالبے کر لیے کہ اس کی بالکل کچومر نکال دیا، اب مہر کی ادائیگی کا وقت جب آ رہا تو وہاں چاہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہو جائے، تو بھیا اس کی بھی تھوڑی بہت سپورٹ چاہیے پھر لڑکی کے لیے، تو مہر پھر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال شریعت کی روشنی میں ہو تو بہت سی چیزیں جو غلط رسم و رواج ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میں نے سمجھا یہ ضروری بات تھی مہر سے متعلق آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے نکاح کرنے کا تو ایک جنون ہوتا، سمجھ رہے ہیں، مگر نکاح کے مسائل سیکھ لیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، مہر کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، کہ اس کو ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کس نے پرکار کا ہوتا ہے، یہ کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا جو نوجوان شادیاں کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مہر کی بھی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، اور جو کر چکے ہیں تو وہ دیکھیں وہ انہوں نے دیا یا نہیں دیا،
یہ بھی دیکھیں، سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ادا کیا نہیں کیا ابھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان باتوں کو سمجھو اور یہ مت سمجھو ایک کاغذی کارروائی۔ اچھا، بہت سے لوگ اس میں بڑے افراط و تفریط کا بھی شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ صاحب مہر کیا، ہمارے پیار محبت ہے یہ قائم رہے گی، مہر کا کوئی وہی نہیں ہے۔ نہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے 10 درہم سے کم، تب بھی نہیں ہوگا۔ 10 درہم کا مطلب ہے تقریباً آج کی تاریخ میں 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، سمجھ رہے؟ اس کی قیمت جوڑ لیجئے گا جس وقت میں بھی ادا، اس سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے زیادہ باندھ سکتے ہیں آپ حسب حیثیت، اس سے کم نہیں باندھ سکتے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب میل محبت ہے ہماری، مہر کی کیا ضرورت ہے۔ اور کچھ جگہ ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے کی حیثیت ہے کچھ اور 5-5 6-6 لاکھ 7-7 لاکھ کا چومن نکالے دے رہے ہیں بیچارے کا۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ شریعت کی روشنی میں نکاح کیجئے اور مہر بھی اسی کی روشنی میں ادا کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔